अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह की रहमतों, उसकी कुर्बतों और उसके फैज़ से, उसके करम के साए में पुरुम्मीद ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक सदक़ाए फ़ित्र के अहकाम के हवाले से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बिल्कुल इख्तिताम हो चुका और हमने जो भी इबादत की, ज़िक्र अज़कार किए और सदका खैरात किया, अल्लाह ताला उसे कबूल करे। जो अहम तरीन टॉपिक है जिसका कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए हम इस पे बात करना ज़रूरी समझते हैं कि जिनको नहीं मालूम है वो इस चीज़ की अहमियत को समझें कि इसको हमारे लिए वाजिब करार दिया गया है, ठीक है। और हदीस पाक है जिसमें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया। फ़ीकस एक साफ़ खजूरें या इसी कदर जौ दिए जाएं। ग़ुलाम और आज़ाद, मुज़क्कर और मोनस यानी मर्द और औरत हर छोटे बड़े मुसलमान की तरफ से और नमाज ईद के लिए लोगों के जाने से पहले अदा करने का हुक्म दिया। ये मशकात शरीफ में, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, उसका हवाला इसमें ऐड है। सदका फ़ितर जो है ये किस पर वाजिब है? सदका फ़ितर हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, यानी कि जिसके लिए ज़कात का नसाब लागू है, उसके ऊपर सदका फ़ितर भी लागू है। यानी 52.5 तोले चांदी और इसकी कीमत, इसकी मलकियत हो। अगर सोना चांदी की और नकद रकम ना हो और ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की बन सकती हो, तो इस पर भी सदका फ़ितर वाजिब है। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि माल निसाब पर चाँद के हिसाब से 1 साल गुज़र जाए, लेकिन सदका फ़ित्र वाजिब होने के लिए ये शर्त नहीं है कि अगर रमज़ान की 30 तारीख को किसी के पास माल आ गया जिस पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है, तो ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक होते ही उस पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। और ये बहुत अहम चीज़ है जिसको कि ज़हन में रखें कि अगर आपके पास जो नसाब, साहिब नसाब है, वो 52.5 तोले चांदी जिसके पास है या उसकी कीमत के बराबर अगर उसके पास सोना चांदी है, तो फिर उसके ऊपर ये वाजिब है कि वो सदका फ़ितर अदा करेगा। अच्छा, इसके सदका फ़ितर के जो अदायगी के 2 फ़ायदे हैं। इसको बहुत अहम चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया। इसकी अहम होने की एक जो शरई नुक्ता नज़र है वो ये है कि सदका फ़ितर अदा करने से जो 2 तरह के फ़ायदे नसीब होते हैं उस शख्स को। अव्वल एक ये है कि सदका फ़ितर रोज़ों के पाक साफ़ करने का ज़रिया है, यानी आपने जो पूरा महीने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़े रखे, उसके हुक्म को पूरा करने के लिए आपने इस बदनी और रूहानी इबादत को पूरा किया, ज़िक्र अज़कार किए, रोज़े रखे। तो रोज़े की हालत में अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है, कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कोई ज़ुबान की कोताहियाँ हो गई हैं, तो फिर उसके पाक करने के लिए ये रोज़ा का बाद जो आप सदका फ़ितर निकालते हैं, वो आपकी इन चीज़ों को जो है वो कबूलियत के दरवाज़े तक ले जाता है। और दूसरा फ़ायदा उसका ये होता है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के, यानी कि जो इस्लाम है, वो एक बेहतरीन माशरे की तर्जुमानी करता है। वहाँ पर ईद सिर्फ़ अमीरों के लिए नहीं है या साहिब निसाब लोगों के लिए नहीं है। इसमें जो ज़कात, सदक़ात, खैरात वग़ैरह का जो निज़ाम है पूरे का पूरा, वो एक माशरती निज़ाम है जिसके अंदर के एक बेहतरीन मुआशी सिस्टम सामने आता है कि जहाँ पर अमीर के दिल को अल्लाह ताला ने दौलत से नवाज़ा है, लेकिन उस पर कुछ अहकामात ज़कात और खैरात और सदक़ात के हवाले से वाजिब किए हैं, फ़र्ज़ किए हैं, ताकि वो उनके साथ एक माशरे में जो वो लोग हैं, गरीब हैं, नादार हैं, जिनके पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं या खाना-पीने के लिए या कम हैं उनके पास, तो वो माली तौर पे कमज़ोर हैं,
تو وہ مانگ نہیں سکتے، یا پھر جو ضرورت مند ہیں تو آپ ان کی اعانت فرمائیں اور آپ ان کی مدد کریں۔ تو اس سے معاشرے میں ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے کہ جو امیر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دے کر آزمایا ہے، اور جو غریب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ صبر اور صبر کے ساتھ وقت پاس کرتا ہے، اپنی کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ کہ مسکین وہ ہے جس کو جو ضرورت کی چیز نہیں بھی ہے اس کے پاس، لیکن وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی خوراک کا انتظام کیا جائے، اور یعنی کہ وہ بھی اس دن میں شامل ہوں۔ اور عید بیسیکلی مسلمانوں کا وہ تہوار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر جو ایک ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن کے لیے ہمیں ایک تہوار دیا ہے کہ ہم سب مل بیٹھیں اور رب کا شکر ادا کریں کہ اس میں ہم نے عید کو کیسے گزارنا ہے۔ سب سے پہلے صبح کی جو نماز ہے، جتنی بھی ہم نے دعائیں کی ہیں، جتنے بھی ہم نے ذکر اذکار کیے ہیں، وہ جو چاند رات ہوتی ہے اس میں ہمیں اپنے رب سے وصولی لینی ہوتی ہے، یعنی مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس بجائے اس کے کہ بازاروں کا رخ کیا جائے اور خرافات میں پڑھ کر آپ اپنا وقت ضائع کریں، وہ بیسیکلی جو رات ہے وہ آپ کی دعاؤں کی رات ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ اس میں سے فطرانہ ہے وہ کوشش یہ کریں کہ آپ چاند رات تھی کہ کو یا اس سے بھی پہلے بھی آپ نکال سکتے ہیں تو وہ آپ نکالیں۔ اس سے صبح کو پھر جب آپ عید کے لیے نماز کے لیے جاتے ہیں تو یہ آپ کو اس کا صدقہ فطر جو ہے ادا کرنے کا حکم ہے کہ آپ اس سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اور یہ بہت آسان سا سودا ہے کہ محض 2 سیر گیہوں دینے سے آپ کے 30 روزوں کی تطہیر ہو جاتی ہے، یعنی جتنی بھی آپ نے لغویات، کوئی فضول باتیں روزے کی حالت میں، اس کو روزے کی ملاوٹ ہو گئی ہے ان چیزوں کی، گندگی کی، تو آپ کی زبان کی جتنی کوتاہیاں ہیں، نگاہ کی جو غلاظتیں ہیں، نگاہ کی جو لغزشیں ہیں، یا قلب کی یا آپ کے اندر دل میں جو برے خیالات کی لغزشیں ہیں، وہ گندگی ہے، تو اس سے آپ کے روزوں کو پاک کر دیتا ہے یہ فطر نذرانہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو غریب غربا ہیں یا دوسرے سفید پوش لوگ ہیں، آپ کے مسلمان بہن بھائی، ان کی بھی عید اچھے طریقے سے گزر جاتی ہے۔ گویا صدقہ فطر ادا کر دینے سے روزوں کی قبولیت کی راہ میں کوئی اٹکانے والی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر مسئلے کی روح سے کسی پر صدقہ فطر واجب نہ ہو تب بھی دے دینا چاہیے، یعنی کہ اگر وہ دے دے گا تو اس میں اس کا ہی فائدہ ہے۔ اور کس کی طرف سے ادا کیا جائے؟ صدقہ جو ہے وہ صدقہ فطر بالغ عورت پر اپنی طرف سے بھی دینا واجب ہے، اور شوہر کے ذمہ اس کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اور جو نابالغ عورت ہے، نابالغ اولاد ہے، اس کی طرف سے والد پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، یعنی جو چھوٹے بچے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو والدین کا کام ہے کہ وہ ان کا ادا کریں، لیکن بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے نہ، کیونکہ وہ بالغ ہے اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر خود بھی نکال سکتی ہے، لیکن بچوں کے لیے یہ ہے کہ والد جو ہے اس کا مکلف ہے ان کا اور قوام ہے، تو وہ اپنے بچوں کی جو ہے صدقہ فطر اس پہ نکال دے، اور اگر بیوی کا بھی وہ نکال دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو غلام اور لونڈی، اسی طرح پہلے وقت میں جب جہاد ہوتے تھے تو غلام اور باندیاں جو گھر میں ہوتے تھے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی جو ان کے مالک ہیں، آنر ہیں یا ان کے گھروں میں موجود ہیں، وہ تو ان کی طرف سے بھی صدقہ دے دیا جائے۔ اچھا، دوسری بات، ایک سوال کہ صدقہ فطر میں کیا دیا جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر دینے کے سلسلے میں دینار اور درم یعنی سونے چاندی کے سکے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جو چیزیں گھروں میں عام استعمال کی جاتی ہیں، کھائی پی جاتی ہیں، یعنی انہوں نے صدقہ فطر کی ادائیگی بتائی ہے اس کے بارے میں، جس کا ترجمہ بھی ہوا ہے کہ 1 سا کھجور یا 1 سا جو فی کس صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے دینے کا ذکر ہے، یعنی فی انسان، فی مرد یا عورت یا بچہ جس کا بھی ہے 1 سا، یہ ایک مقدار ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ آپ یا تو کھجوریں اتنی دے دیں یا پھر وہ آپ جو دے دیں۔ اور لیکن اب چونکہ آج کل جو ہے وہ دور، یعنی ہمارے دور میں کلو کا حساب ہے، اور اس آج کے حساب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں علماء کرام اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ پر فیکس جو ہے 300 350 اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں، فی بندے کے حساب سے پیسے بھی دے سکتے ہیں،
اور اسی حساب سے آپ جو دینا چاہیں، کیونکہ جو اتنا استعمال نہیں ہوتا، آٹا استعمال ہوتا ہے، تو آپ جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ دیں تاکہ لوگ اس کو کھا کے پکائیں اور کھانا کھائیں اور بہترین کھانا کر سکیں۔ ایک اور حدیث میں بھی 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب یعنی کشمش دینے کا بھی آیا ہے، اور بعض روایات میں 1 سا گیہوں 2 آدمیوں کی طرف سے بطور صدقہ فطرانہ دینا بھی وارد آیا ہے۔ یعنی یہ حدیث میں مختلف چیزیں ہیں جن کا کہ ذکر کیا گیا ہے، اور آپ ان کو دے سکتے ہیں صدقہ فطر کے طور پر۔ سوال ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ تو صدقہ فطر عید کے دن کی صبح کے وقت صبح کے طلوع ہونے پر واجب ہوتا ہے، یعنی آپ نے صدقہ فطر جو ہے وہ نماز سے عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی شخص اس سے پہلے مر جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، اور صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر پہلے ادا نہ کیا تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے، یعنی اگر آپ نے اس کو پہلے رمضان کے اندر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اس وقت نہیں ادا کیا تو آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو رستے میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے یا بعد نہ دیا تو ساقط نہیں ہوگا، یعنی اس کا حکم ساقط نہیں ہوگا، یہ آپ پہ جو واجب ہے یہ فرض ختم نہیں ہو جائے گا، اور آپ اس کی ادائیگی سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی بچہ عید الفطر کی صبح 7 اگست ہو جانے کے بعد پیدا ہوا ہو، اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، چونکہ وہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اور نابالغ کے مال سے صدقہ فطر، اگر کسی نابالغ کی ملکیت ہے کچھ، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی مال ہے لیکن وہ نابالغ ہے، خود بچہ ہے وہ بھی، اور ابھی بالغ نہیں ہوا، وہ اپنے مال میں سے جو اس پر جو ہے مال ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اس کا وارث یعنی جو اس کا دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کا گارڈین ہے، اس کا لک آفٹر کر رہا ہے اس کے مال کی، تو اس پر ہے کہ وہ اس میں سے اس کا صدقہ فطر نکال دے، اور اس صورت میں اس کے لیے اپنے مال سے دینا واجب نہیں، یعنی اسی کے مال میں سے دے گا، وہ اپنے طرف سے نہیں کوئی دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ بچے کی ملکیت میں مال کہاں سے آئے گا؟ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ کوئی بھی اس کی جو میراث ہے اس کو مال پہنچ جائے، یا کوئی شخص اس کو ہبہ کر دے تو وہ اس بچے کی طرف سے یہ فطرانہ ادا کر دیا جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ جس نے روزے نہ رکھے ہوں اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی بالغ مرد و عورت نے کسی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں تب بھی صدقہ فطر کا جو ہے وہ نصاب ان پر اسی طرح سے واجب ہے اور ان کو یہ ادا کرنا ہے۔ جو صدقہ فطر میں نقد قیمت یا آٹا، اب اس میں یہ بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا ہم وہی کھانے پینے کی چیزیں دیں یا ہم اس کے بدلے کچھ اس کے برابر کی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم جیسے پیسوں کی شکل میں یا اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یا جتنا بھی وزن بتایا گیا ہے ہم اس کے برابر ہم پیسے ادا کر دیں؟ تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے شرعی طور پہ۔ صدقہ فطر میں جو یا گیہوں یا کوئی بھی چیز جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے تو اس کی نقد قیمت جو ہے وہ آپ دی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا دینا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اگر گیہوں جو یا کوئی ایسی چیز ہے وہ کوئی استعمال نہیں کرتا تو وہ اس کو رقم ہوگی تو وہ اپنی ضرورت کی چیز یا جو اس وقت اسے ضرورت ہے وہ اس کو پوری کر لے گا۔ اور اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر ایک شخص کا صدقہ فطر ایک محتاج کو دے دینا یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی محتاجوں کو دے دینا، دونوں صورتیں جائز ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چند آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی محتاج کو دے دیا جائے۔ اب مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کو جو صدقہ فطر ہے کسی ایک محتاج کو دینا صحیح ہے یا پھر یہ زیادہ لوگوں کو یعنی آپ تقسیم کر دیں، کئی محتاجوں کو دے دینا مناسب رہے گا؟ تو یہ دونوں ہی صورتیں جائز ہیں، آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے، لیکن اس کے لیے تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو سفید پوش ہوں اور جو ضرورت مند ہوں، اور یہ ایسا نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہوں اور ان کو آپ کا صدقہ جانا جائز نہیں ہے۔ یہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی تلاش کر کے جو ضرورت مند ہیں آپ ان کو یہ پہنچائیں۔
اور اس سے اگلی بات یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو صدقہ فطر دینے میں تفصیل کیا ہے کہ اپنی اولاد کو یا ماں باپ اور نانی نانا دادی دادا کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک کمیونٹی، یعنی کہ جو آپ کے سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، آپ ان کے لیے یہ ایک نظام دیا گیا ہے کہ آپ انہیں اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں اور ان کے دلوں میں محرومی کا خیال پیدا نہ ہو، اور آپ میں ایک اخوت، محبت اور پیار کا فضا قائم رہے اور معاشرے میں سکون اور امن رہتا رہے، قائم رہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اگر آپ نے دینا ہی ہے تو دوسرے رشتہ داروں کو، مثلاً بھائی بہن، چچا ماموں خالہ وغیرہ کو دے سکتے ہیں، یعنی جن کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، جن کے گھر کچھ نہیں ہے کھانے کو، یا پھر ان کی بہت کشمہ پرزی کی حالت میں وہ ہیں، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو صدقہ فطر دے تو ادائیگی نہ ہوگی، اور سیدوں کو بھی صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، یعنی اہل سادات کو بھی آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اس کا جو ہے کہ بہت سے، کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سفید پوش اور ضرورت مند ہوں، اور جو کیا کہتے ہیں، ایسے لوگ ہوں جو کہ پروفیشنل ہوں، پروفیشنل بھکاری جو ہوتے ہیں، دیکھ کر دیں کہ وہ تو کافی سارا دن میں انہوں نے پورا رمضان مانگتے گزار دیتے ہیں، وہ جگہ جگہ در در سے مانگتے ہیں، اور سفید پوش انسان جو ہوگا معاشرے میں، سوسائٹی میں، وہ بندہ کسی سے بھی نہیں مانگتا، وہ پتہ نہیں کس حالات میں اپنا گزارا کرتا ہے، اور اس موقع پر جب کہ اس کے گھر میں بچے بھی ہیں اور عید کی خوشیاں ہیں، سب دوستوں سے ظاہر ہے بچے بچیاں ملتے ہیں، تو وہ جب اس محرومی میں نہ رہ جائیں کہ ان کے گھر میں کھانا اچھا نہیں بنا اور انہیں اچھے کپڑے پہننے کو نہیں ملے، کیونکہ یہ عید جو ہے وہ ایک عید الفطر جو ہے یا عید الاضحیٰ جو ہے، یہ مسلمانوں کی ایک ایسے تہوار ہیں کہ جس کے اندر سیلیبریشن ہوتی ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات کا مقصد یہی ہے کہ آپس میں محبت کا فضا قائم رہے، اور ایک دوسرے کو اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ضرور کمپنسیٹ کریں اور اس کا خیال رکھیں، اور رشتہ داروں کو، یعنی کہ جو آپ کے رشتہ دار قریبی ہیں، ان کو آپ اپنا جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر جو دینا جائز تو ہے، ان کو دینے سے آپ کو دوہرا ثواب ہوگا، کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، اور نوکروں کو جو ہے آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو آپ اپنا زکوٰۃ اور فطر دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہ کریں کہ اس کے اندر آپ ان کی تنخواہ وغیرہ میں سے کاٹ لیں، اس کو ایسا نہیں ہوگا۔ اور بالغ عورت اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو وہ بھی پھر اپنے طور پہ جو ہے وہ صدقہ، یہ فطر کا جو صدقہ ہے وہ لازمی نکالے۔ تو یہ تھے کچھ مسائل جو کہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہم نے بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس جو حکم ہے ہمارے لیے، جو ہمیں اس چیز کا احکام دیے گئے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے یہ واجب چیز کر دی گئی ہے کہ ہمیں عید کی خوشیوں میں دوسرے اپنے بہن بھائیوں کو سوسائٹی میں ضرور شامل کرنا ہے، اور اس کے لیے صدقہ فطر کو ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے، اور ہمیں اس کو، ہمارے روزوں کو بھی جو اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہو کہ جو ہم نے ذکر اذکار کیے ہیں، جو اس میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ اسے قبول کرے، اور ہمارے معاشرے میں ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق دے، اور ہمارے ہاتھوں کو دینے والا کرے، ہمیں سخاوت اور سخی بنائے، تاکہ ہم دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں، اور اپنے معاشرے میں ہم ایک اچھے اور بہتر کردار کے طور پہ سامنے آئیں، اور ہمیں اپنے جناب سے اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور ہمارے ہاتھ کو ہمیشہ دینے والا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔